बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सो जनाब, हम जब अपनी ज़िंदगी में हेल्दी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, सो हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए और अच्छा बॉन्ड डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और कम्युनिकेशन भले पार्टनर्स के दरमियान हो, कपल्स के दरमियान हो, इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, रिश्तेदारों के दरमियान हो, सो रिस्पेक्टफुली की जाए, बड़ा ओपनली की जाए और जो भी इश्यूज़ हैं उनको कम्युनिकेट करके सॉल्व करने की कोशिश की जाए। सो ऑब्वियसली आपको दूसरे की जगह पर आकर उसकी प्रॉब्लम्स, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का एक अच्छा खासा चांस मिल जाता है। इसके साथ साथ आप अगले की फीलिंग्स को समझ सकते हैं और सबसे बढ़कर के जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको आप इकट्ठे होकर सॉल्व कर सकते हैं। सो जहाँ पर कहीं पे भी आपको लगे कि रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बट कम्युनिकेशन गैप है और रिश्ता ख़राब हो रहा है, सो वहाँ पर कम्युनिकेट रिश्तों से लाजमी किया करें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और लाहौर का मौसम इज़ सो अनप्रिडिक्टेबल। कल वो मैं एक ट्विटर पर एक मैंने ट्वीट पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ था कि लाहौर का मौसम जो है ना वो आपके एक्स या जो एक्स लवर है उसके ज़्यादा इसके मूड स्विंग्स हैं मौसम के। सो वो दिस मेड मी लाफ के वाकई ऐसी है कि बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होता है और जून है और इसमें भी हम बारिशें देख रहे हैं जो कि ऑब्वियसली मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी फसलों वगैरह के लिए गो कि अच्छी नहीं है। बट राइट नाउ अगर हम टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 29 डिग्री सेंटीग्रेड और आज तकरीबन 30% चांसेस हैं कि लाहौर में बारिश हो सकती है। सो ये तो थी वेदर के हवाले से अपडेट। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज के करेंसी रेट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले यूएस डॉलर की बात कर लेते हैं जो आपको मिलेगा 303 में। यूरो जो है वो 321 रुपीज़, ब्रिटिश पाउंड 376, यूएई दिरहम 83, सऊदी रियाल 79.2, कवेती दिनार 928.09, कैनेडियन डॉलर 227, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 एंड ओमानी रियाल 742.38 में आज आपको मिल सकेगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे, खीरा 74, आलू 70, सब्ज मिर्च 70, पालक 40, प्याज 65, गाजर 60, टमाटर 35, गोभी 40 एंड करेला 100 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे, सेब 330, खजूर 490, तरबूज 32, फालसा 155, केला 345 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 245, खरबूजा आपको मिलेगा 75 रुपीज़ पर केजी में। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएंगे, जिंदा ब्रॉयलर आपको मिल सकेगा 448 रुपीज़ पर केजी, गोश्त 672 रुपीज़ पर केजी और अंडे फार्मी जो हैं वो 260 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आज आपको मिल सकेंगे। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, आज की टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं, उनके एक हम शक्ल से जिसकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। और ये जो भी आप देख सकते हैं ये जो हम शक्ल शख्स है ये उसकी एक्चुअली में पिक्चर है। सो इसका जो बोलने का अंदाज़ है, इसका जो स्टाइल है, इसकी पर्सनालिटी, इसका रंग ढंग सब जो है वो शाहरुख खान के वो जो इब्तदाई डेज थे वो 90s में जब मूवीज़ आती थी और उस टाइम पर जो शाहरुख खान जिस तरह से दिखते थे ना बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही। और जब ये वीडियो और इनकी कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। माजी में भी इस तरह से बहुत से रिजेंबल करते लोग मंजर आम पर आ चुके हैं, लेकिन ये वाले जो शख्स है ना ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि शाहरुख खान माजी का शाहरुख खान है। सो एक ये चीज़ हमने आपके साथ शेयर करनी थी। और अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और एक बहुत अनोखी किस्म की वारदात हुई मियाँ चन्नू में, जहाँ पर स्विमिंग पूल में लोग नहा रहे थे और यहाँ पर डाकू आए और इनको लूट लिया और यहाँ से चलते बने, मोबाइल फ़ोन्स और नकदी लूट कर फरार हो गए। सो यानी कि अब पाकिस्तान में स्विमिंग पूल्स पर भी नहाना जो है ना वो सेफ नहीं रहा और डाकू जो है ना वो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि जद्दा से मक्का का जो सफ़र है वो सिर्फ 5 मिनट्स में मुमकिन
ہو سکے گا. کیسے ہو سکے گا؟ دنیا کی بہت بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنی ہے جس کا نام ہے ورجن ہائپر لوپ. انہوں نے ایک ٹرین بہت زیادہ برق رفتار ہے اس کو متعارف کروایا ہے وچ از کیپسول ٹرین بیسیکلی, جس کی وجہ سے جو جدہ اور مکہ کے درمیان کا سفر ہے وہ 5 منٹس میں ممکن ہو سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو ریاض اور جدہ کے درمیان کا سفر ہے وہ 45 منٹس, اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض سے دبئی تک کا جو سفر ہے وہ تقریباً 51 منٹس میں جو ہے نا وہ مکمل ہو سکے گا. سو یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس سے بہت جلدی جو ہے جو ٹرین ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتی ہے, بہت زیادہ برق رفتاری سے جا سکتی ہے, اور اس کو اسی سال لانچ کرنے کا بھی پلان ہے. سو جناب یہ تو تھی ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کی ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے مرگی پر. مرگی کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. پھر ہم بات کریں گے صبح کی سیر کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنے کے کیا بینیفٹس ہیں. مزید آگے بڑھیں گے مونسون بارشیں اور ایسے میں واسا کی تیاریاں کیسی ہیں. اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا یہ بھی بتائیں گے. اور آخر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے 65 سالہ پاکستانی موٹر سائیکل سوار زاہد خان سے, جو سوئٹزرلینڈ سے 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے بائک پر لاہور پہنچ چکے ہیں. تو یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ آج شو میں شیئر کریں گے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا, جس میں ہم نے آج بات کرنی ہے ایپیلیپسی پر. اور جب ہم ایپیلیپسی پر بات کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ دورہ ہوتا ہے, اور یہ کبھی بھی کسی کو بھی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آ سکتا ہے. بٹ ہمارا یہاں پہ ڈائلما یہ ہے, اور لیک آف ایجوکیشن اور لیک آف اویئرنیس اتنی ہے کہ لوگ اس کو موسٹ آف دا ٹائم کنفیوز کر دیتے ہیں کہ شاید کسی نے کوئی جادو ٹونا کر دیا ہے, یا شاید اس پر کوئی جنات کے اثرات ہیں. سو اس کو بجائے اس کے کہ آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے کے جائیں, نیورو فزیشین کے پاس لے کے جائیں, ایسے پیشنٹس کو لے جایا جاتا ہے پیر بابوں پر. سو انفارچونیٹلی وہ جو پرابلم ہوتا ہے وہ مزید انٹینسیفائی کر جاتا ہے. سو اس کے میتھس پر بھی بات کریں گے, بٹ واٹ آر دا ایکچوئل کازز, اور کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جو زیادہ پرون ہوتے ہیں اس کو کیچ کرنے میں. ہمارے ساتھ نیورو فزیشین ڈاکٹر عدنان اس وقت شو کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ مرگی کو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن مرگی, اینڈ واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ ایپیلیپسی؟ بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ہزاروں کروڑوں درود ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر. ایپیلیپسی یا مرگی, جس کو عام لفظوں میں جھٹکے دورے کی بیماری کہا جاتا ہے, ایک بہت عام دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیلز جو خلیے ہوتے ہیں, کارٹیکل نیورونز, وہ اریٹیٹ ہوتے ہیں اور شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں, اور ان سے بہت زیادہ مقدار میں برقیاتی اخراج ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہیں, جیسے ہاتھوں پاؤں کا مڑ جانا, آنکھیں اوپر چڑھ جانا, منہ سے جھاگ آنا, یورین کا بیچ میں نکل جانا, کپڑوں میں نکل جانا, زبان کا کٹ جانا. یہ تو موسٹ کامن پریزنٹیشن ہے ایپیلیپسی کی. لیکن ایکچولی ایپیلیپسی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کے سیل شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ مقدار میں برقیاتی اخراج ہوتا ہے. نارملی ہم جو بولتے ہیں, چالتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس سب میں وہ الیکٹریکل ڈسچارج کی وجہ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ الیکٹریکل ڈسچارج آؤٹ آف پرپورشن ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو تب ہمارے جسم میں کچھ غیر ارادی حرکات رونما ہوتی ہیں. یہ بہت کامن ہے. پوری دنیا میں 50 ملین لوگ ایپیلیپسی یعنی مرگی کا شکار ہیں, اور ہر سال 5 ملین نئے لوگ جو ہے وہ ایپیلیپسی کا شکار ہو رہے ہیں اور نئے. لیکن یہاں پر سوال بنیادی طور پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرابلم ہوتی کیوں ہے؟ کیا جینیٹکس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کیا کوئی اور جسم کے اندر پرابلم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ کنڈیشن کاز ہو رہی ہوتی ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی بھی حصے میں متاثر کر سکتا ہے. 8 سے 18 سال کی عمر تک یہ ایڈیوپیتھک ہوتا ہے جس کی کوئی کاز نہیں ہوتی. اس کو پرائمری ایپیلیپسی بولتے ہیں. اس سے پہلے اور اس کے بعد مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں. دماغ میں رسولی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پیدائش کے فوراً بعد
بچے کے برین کو آکسیجن کی کمی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بھی فٹس پڑ سکتے ہیں، جھٹکے دورے کی کیفیت ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ دماغ میں کلاٹ آ گیا ہے، خدا نخواستہ برین ہیمریج ہو گیا ہے، دماغ کی نس پھٹ گئی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو گیا تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ دماغ کی انفیکشنز میں بھی جو دماغ کے اوپر جھلی ہوتی ہے اس کی انفیکشن ہو جائے، یہ دماغ کی اٹ سیلف سوزش ہو جائے، وائرل انفیکشن ہو جائے تو اس میں بھی یہ پرابلم آ جاتا ہے۔ یہ مختلف قسم کی نمکیات کی کمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، جیسے سوڈیم ہے، بڑا بنیادی جزو ہے ہماری خوراک کا اور ہماری اس کا، اگر وہ کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی دیر آر سو مینی ریزنز، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی بھی حصے میں متاثر کر سکتا ہے۔ اور موسٹ کامن اس کی پریزنٹیشن جیسے میں نے آپ کو بتائی کہ وہ جھٹکے دورے والی کیفیت ہے۔ اس کی جھٹکوں کی بہت ساری اقسام ہیں۔ سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی جو جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی ہے، جس میں مریض ایک دم گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں ایسے مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، کھلی رہتی ہیں اور اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو سادہ لینگویج میں کہتے ہیں دندل پڑ گیا ہے، تو یہ دانت بھینچے جاتے ہیں اور زبان کٹ جاتی ہے، یورین بیچ میں کپڑوں میں نکل جاتا ہے اور مریض بے ہوش۔ اس کے بعد یہ کیفیت 1 سے 2 منٹ رہتی ہے، اس کے بعد مریض ہوش میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے تو اسے قطعی طور پر یاد نہیں ہوتا کہ اسے پہلے کیسے جھٹکا لگا، وہ کیسے گرا اور اس کے قریب کون سے لوگ تھے جنہوں نے ریسکیو کیا، اور اس وقت اس کے سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے، شدید جسم میں تھکاوٹ والی کیفیت ہوتی۔ یہ تو موسٹ کامن ہے جس کو جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی بولتے ہیں۔ ایک بہت کامن ہے جو بچوں میں کامن ہے، وہ یہ ہے کہ بچے اسکول سے کمپلین آتی ہے، بار بار کمپلین آتی ہے کہ بچہ توجہ نہیں کرتا، خلا میں گھورتا رہتا ہے، کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اٹینشن نہیں پے کرتا۔ اب بچہ وہاں بھی اسکالڈ ہوتا ہے اور گھر میں جب شکایت پہنچتی ہے تو وہاں بھی، لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ بچہ چند سیکنڈ کے لیے بالکل ایبسنٹ ہو جاتا ہے، وہ خلا میں گھورتا ہے، پلکیں نہیں جھپکتا۔ اس کے دوران آپ نے اس کو جو بھی بات کہی ہے، جو بھی انفارمیشن دی ہے، وہ انفارمیشن وہ ریکال نہیں کر سکتا۔ ہاں جب تو یہ جو بھی آپ بچوں میں کنڈیشن کہہ رہے ہیں، یہ کتنی کامن ہے؟ اسپیشلی جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اس طرح کے کتنے کیسز آج تک آپ نے دیکھ لیے ہیں؟ ایبسنس ایپیلیپسی، اس کو ہم ایبسنس ایپیلیپسی اور کہتے ہیں۔ یہ بہت سویر ہوتی ہے یا بس یہ ایک مائلڈ سی فارم ہے ایپیلیپسی کی؟ نہیں، یہ اس سے بچے کی انٹلیکچوئل پرفارمنس یا اکیڈیمک پرفارمنس بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اور اس کا روٹ کاز کیا ہے کہ پیدائش کے وقت دماغ میں آکسیجن صحیح سے نہ پہنچنا؟ نہیں، یہ ابتدائی طور پر بھی ہو سکتی ہے، یہ عمومی طور پر سکول گوئنگ بچوں کو ہوتی ہے۔ جو سکول گوئنگ بچوں کو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر ایڈیوپیتھک ہوتی ہے، جس میں پرائمری ایپیلیپسی ہوتی ہے، جس میں اس کی ریزن نہیں ہوتی، لیکن جب یہ ہو تو فوری طور پہ وارنٹ ہونا چاہیے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں مریض کا جسم ایک لہجے کے لیے پورا جسم جیسے وہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ دبک جاتا ہے، آپ کسی کو آواز دیں اور وہ اپنے دھیان میں بیٹھا ہو تو وہ جو پورا ایک سٹارٹل آتا ہے اور پورا جسم جو ہے وہ ایک دم جرک لیتا ہے، یہ وہ والی کیفیت ہوتی ہے اور یہ لیس دین اے سیکنڈ رہتی ہے، یہ بار بار بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ بچوں کو، کچھ لوگوں کو یہ عمومی طور پر مارننگ ٹائم میں زیادہ ہوتی ہے۔ وہ مارننگ چائے کا کپ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، پانی کا گلاس پکڑا ہوا ہے، سڈن جرک ہوگا اور وہ ہاتھ سے گر جائے گا، اس کو ہم مایوکلونک ایپیلیپسی بولتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بھی آپ بتا رہے ہیں یہ جو بچوں میں ہوتی ہے اور جس طرح سے آپ نے کہا ایک جھٹکا لگا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہاتھ میں ہوا وہ ایک دم گر گیا، لیکن یہ صرف یہاں تک ہی محدود رہے گا یا اس کے سمٹمز بڑھ بھی سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ بڑوں میں اس کے سمٹمز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ یورین کا اخراج ہو جانا، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ قسم ہے، وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ وہ اس میں یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں مڑ گئے، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، یہ جنرلائز ٹونک کلونک ایپیلیپسی ہے۔ یہ میں آپ کو ایپیلیپسی کی ٹائپس بتا رہا ہوں کہ ایک میں صرف چند سیکنڈ کے لیے گمسم ہوتا ہے، ایک میں پورا جسم ایک لہجے کے لیے جھٹکا لیتا ہے، اینڈ دیٹس آل، یہ بار بار بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک قسم وہ ہے جس میں مریض بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سویر فارم، یہ سویر فارم ہے۔ اچھا، اور ایک قسم یہ ہے کہ جس میں مریض چلتے چلتے، بچہ چلتے چلتے ٹھوکر کھائے بغیر گر جاتا ہے۔ کچھ ایسے ایپیلیپسی سنڈرومز ہوتے ہیں جس کے اندر بچوں میں خاص طور پر ابتدائی 2 سال میں یہ ساری ہی ایپیلیپسی کی ٹائپس ہوتی ہیں، یعنی انہیں جنرلائز ٹونک کلونک بھی ہوگا، بے ہوش ہونے والا بھی ہوگا جس میں ہاتھ پاؤں مڑنے والا، ان کو ایبسنس ایپیلیپسی بھی ہوگی، چند سیکنڈ کے لیے گمسم ہونے والی کیفیت بھی ہوگی،
جرک لگنے والی کیفیت بھی, اور سم ٹائم یہ سلام اٹیکس ہوتے ہیں ان بچوں کو, بیٹھے بیٹھے ایک دم یہ ایسے سامنے کو سٹارٹل ہوا, اور وہ اگر سامنے میز پڑی ہے, کوئی چیز پڑی ہے, یا سیدھا زمین پہ جا گریں گے. پیرنٹس میں سے ریکگنائز کر لیتے ہیں کہ یہ بچے کو ایپیلیپسی ہے؟ عمومی طور پر بہت سارے پیشنٹس ریکگنائز نہیں کر پاتے, کچھ پیشنٹس ریکگنائز کرتے ہیں. سرپرائزنگلی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جادو ہے, ٹونا ہے, آسیب ہے, جبکہ قطعی طور پر یہ جادو ٹونا آسیب نہیں ہے, یہ دماغی بیماری ہے اور قابل علاج دماغی بیماری ہے. پھر ایک سمجھا جاتا ہے یہ پوری زندگی کے لیے مینیجیبل ہوتی ہے یا مکمل طور پر ٹریٹ ہو کے 100% ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جی 70% لوگ ایپیلیپسی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 70% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ان کی دوائیاں 3 سال کے بعد بند ہو جاتی ہیں. اس کی دوائی ساری عمر نہیں کھانی پڑتی. سو ایک میتھ یہ بھی ہے, اس کو بھی کلیریفائی کر دوں کہ مرگی کا مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کو ساری عمر دوائی کھانی پڑے گی. اچھا, یہ دورے جو ہیں ایپیلیپسی والے, یہ کس ایج میں سب سے زیادہ کامن ہے؟ کیونکہ میں نے جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ شاید کسی جن بھوت کا کوئی اثر آ گیا, سو نارملی جب ینگ بچے یا بچیوں میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس ٹائم زیادہ اس کو سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ شاید اس کا سم ہاؤ لنک جو ہے وہ کسی جادو ٹونے یا کسی جنات کے کسی نہ کسی اثر سے ہے. سو پھر ہوتا کیا ہے؟ اور ایک جو ہمارے یہاں پر نارملی پیر فقیر جو میں نے اپنے سراؤنڈنگ سے سنا, کہتے کہ اس بچے کی شادی کر دو. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں سم ہاؤ لنکڈ ہیں اور ان کا ان چیزوں سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے یا نہیں, سب غلط ہے؟ یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ یہ کس ایج میں کہا جاتا ہے کہ یہ جادو ٹونا آسیب ہے یا کوئی سایہ ہو گیا ہے یا کوئی جنات آ گئے ہیں, یہ عمومی طور پر ینگ ایجز میں جو مرگی کی سویئر فارم ہے جس میں ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں, جو ہیں بالکل جوانی, ان کو کیونکہ ایبسنس ایپیلیپسی تو موسٹ آف ٹائمز پیشنٹ کو تو خیر پتہ نہیں چلتا, پیشنٹ کی فیملی بھی بالکل آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتی. اور یہ جو جرک لگنے والی کیفیت ہے ایک لہجے کے لیے مایوکلونک, اس کا بھی نہیں پتہ لگتا. وہ ہے کہ جس میں بالکل بے ہوش ہو کے ہاتھ پاؤں مڑ گیا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ, اور پھر اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جادو ٹونا آسیب ہے. اور پھر ایک متھ جو آپ نے دوسری بات کی کہ شادی کر دیں اور شادی اس کا حل ہے. سرپرائزنگلی دو ہمارے تھاٹس ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر ینگ فیمیل کو یہ جھٹکے دورے والی کیفیت ہو رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اس کی شادی کر دیں اور شادی کریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائیں گے. شادی ہرگز مرگی کا حل نہیں ہے یا مرگی کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, اگر وہ واقعی مرگی ہے تو. اگر وہ واقعی مرگی ہے تو نمبر 1. نمبر 2, دوسرا ایک متھ یہ ہے کہ اس کی اگر یہ لڑکا ہے تو اس کی شادی کر دیں گے, اس کو مرگی ہے, اس کی شادی کر دیں گے تو یہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ بچے پیدا نہیں کر سکتا, نارمل میریٹل لائف جو ازدواجی زندگی ہے اگین اے متھ. لیکن ایسا نہیں ہے. مرگی کا مریض شادی کر سکتا ہے, بچے پیدا کر سکتا ہے, ایک نارمل ہیپی میریڈ لائف گزار سکتا ہے اور پڑھ لکھ سکتا ہے, بڑا آدمی بن سکتا ہے اگر وہ جھٹکے کنٹرول رکھے, اپنی ادویات باقاعدگی سے استعمال کرے اور جھٹکے کنٹرول رکھے. اس میں بہت بڑی اگزامپل ہمارے پاس ایدی صاحب کی ہے جو کہ ایپیلیپٹک تھے اور انہوں نے ہم میں سے بہت سارے لوگوں سے زیادہ بھرپور زندگی گزاری. سو یہ بھی پھر ایک متھ یہ ہے کہ یہ غالباً پانی کی چمک سے ہوتی ہے یا چاند کی چمک سے ہوتی ہے, تو ایسا بھی نہیں. پھر ایک متھ بڑا کامن ہے کہ یہ جوتا سنگھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے, موزہ سنگھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو بڑی ایپیلیپسی ہے اس کی ڈیوریشن 1 سے 2 منٹ رہتی ہے اور پھر مریض بے ہوش ہو جاتا ہے. اچھا, نیند میں چلا جاتا ہے, غنودگی میں چلا جاتا ہے. جب یہ جھٹکا شروع ہوا تو آپ فوراً دوڑے اور آپ نے جو ہے وہ موزہ لینے گئے, یہ جوتا لینے گئے اور آپ لے کے آئے. آپ کو اس میں 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ 50 سیکنڈ لگ گئے اور آپ نے سنگھایا اور 10 سے 20 سیکنڈ کے بعد وہ سیٹل ہونا شروع ہو گیا. تو اس نے اس متھ کو جنم دے دیا کہ شاید اس سے یہ ٹھیک ہوا. آپ بالکل بھی ایسا کام نہ کریں اور اس سے وہ نہیں ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک, وہ یعنی کہ وہ ٹائم اتنا گزر چکا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ کنڈیشن نے ریورس ہونا ہی ہوتا ہے. اچھا, وی آر لیفٹ ود جسٹ 3 minutes only. میں چاہوں گی کوئکلی آپ بتا دیں کہ جتنے لوگ بھی ایپیلیپٹک ہیں تو ان کو کرنا کیا چاہیے. ایک یہ چیز تھوڑی سی کلیئر کرتے ہیں, اور دوسرا کیا لائف سٹائل میں تھوڑے سے چینجز لا کے آر وی ایبل ٹو کنٹرول دس کنڈیشن؟ جی, پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے دوز ہو آر سفرنگ. جی, جو جن کو ایپیلیپسی کا پرابلم ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ماہر نیورولوجسٹ کے پاس جائیں, نیورو فزیشین کے پاس جائیں. اور اس کا ماہر ڈاکٹر صرف ایک نیورو فزیشین
یا نیورولوجسٹ ہی ہے. ان کی پریسکرائبڈ کردہ دوائیاں، تجویز کردہ دوائیاں جو ہیں وہ ریگولرلی استعمال کریں. دوائی کا ناغہ تو دور کی بات ہے، دوائی کا ٹائم بھی آگے پیچھے نہ کریں، اور دوائی کی کوئی ڈوز خود ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر تبدیل نہ کریں، اسے کمی بیشی نہ کریں. پھر ایسی چھت پہ نہ جائیں جس کی سائیڈ والز چھوٹی ہوں. نہاتے ہوئے واش روم کا دروازہ اندر سے بند نہ کریں. سوئمنگ کائٹنگ نہ کریں، بیکاز اس کا کوئی فٹ کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. یہ کسی بھی شخص کو زندگی کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت ہو یہ سکتی ویسے ہے. اس کے کوئی ٹریگرز ہیں؟ عمومی طور پر اگر آپ نے میل مس کیا ہے، آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے، اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ ادویات باقاعدگی سے نہیں لے رہے، مس کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. اور ایک اور یہ ہے کہ اگر آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی تو تب بھی ہو سکتا ہے. اور اگر آپ کا اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے، آپ بہت زیادہ جو ہے، اور تیز لائٹس بھی اس کو ٹریگر کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک. فلکچویٹنگ لائٹس، تیز لائٹس، ڈسکو لائٹس اس کو بولتے ہیں. کنکلوژن اس کہ یہ جو پرابلم ہے نا، یہ مینیجیبل سے زیادہ یہ ٹریٹیبل ہے. اگر آپ مکمل طور پر اپنی ادویات کا استعمال کرتے رہیں اور ان ٹریگرز کو ایوائڈ کریں، ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، ڈونٹس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں، اور آپ ان چیزوں کو ایوائڈ کریں تو یہ 100% چیز جو ہے، یہ کنڈیشن جو ہے 70% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیوریبل. لائک 70% تو اس کا سکسیس ریٹ لائک بہت زیادہ ہے نا. سو تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عدنان، نیورو فزیشین، ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. پلتے ہیں کہ آپ کا موڈ خوشگوار رہے، کوئی موڈ سوئنگز ایز سچ اس طرح سے نہ آئے، آپ کی صحت ٹھیک رہے، آپ کی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صحت بھی اچھی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ڈائبٹیز اور ڈفرینٹ قسم کے جو امراض ہیں، کارڈیو واسکولر ڈیزیزز یا اور بھی کسی نوعیت کا کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے، ان کو ایوائڈ کر سکے. تو یہ سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہاؤ وی کین پریونٹ آل آف اٹ، تو اس کے لیے سب سے پہلے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل میں اچھے چینجز لانے ہیں. اور جب ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کی اچھی خوراک کا ہونا جو کہ نیوٹریشیس ہو، ساتھ ہی ساتھ آپ کی ساؤنڈ سلیپ کا ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ واک ایک اچھی ہونا یا فزیکل ایکٹیویٹی اینڈ ایکسرسائز، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. سو ہم نے آج بات کرنی ہے دا بینیفٹس آف دا مارننگ واک، اور اس کے لیے کوئی بھی شخص خود کو موٹیویٹ کس طرح سے رکھ سکتا ہے، طبی طور پر اس کے کیا فوائد ہیں آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے مائنڈ کے لیے، اوور آل ویل بینگ کے لیے. اس پر ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ CEO مرحبا گروپ حکیم محمد عثمان صاحب اس وقت شو کا حصہ ہیں. عثمان صاحب تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ خود کتنی واک کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے مارننگ واک پر بات کرنی ہے. جی پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ذرا آپ اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کر سکوں. صحیح. دیکھیں بچپن سے مجھے والد صاحب نے کہا تھا کہ جائیں بیٹا واک ایکسرسائز کریں. صحیح. اور یہ میں اتنا ایڈکٹ ہو گیا ہوں کہ جب تک میں صبح کے ٹائم مارننگ واک نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی مکمل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور نہیں بنایا، ہمارا لائف سٹائل اتنا خراب ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہیں. دیکھیں صبح کا ٹائم بیسٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پارک میں جائیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں. کیونکہ صبح کا بیسٹ ٹائم اس لیے بہتر ہے کہ صبح کے ٹائم آکسیجن لیول ہائی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ آکسیجن ہے، اس کے بعد پانی ہے، پھر اچھی خوراک ہے. جب ہم ان اچھی عادات کو اپنائیں گے تو پھر ہی صحت بہتر ہو سکے گی. اگر ہم اس سے ہٹیں گے، جتنا نیچر سے ہٹیں گے تو پرابلم تو آئیں گی. اور آپ دیکھیں آج کل بچوں کا کیا حال ہے، ایگزیکٹلی فاسٹ فوڈ کی طرف لگے ہوئے ہیں، اور رات کو دیر سے اٹھتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. سو ایک تو آپ کے خیال میں یعنی جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے لائف سٹائل میں خرابیوں کی، تو ہماری خوراک جس میں فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ بہت زیادہ آ چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رات دیر تک جاگنا، صبح دیر تک سوئے رہنا. لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ہم ٹیکنالوجی کے بہت قریب ہو گئے ہیں، ہمارا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، اور مختلف چیزیں ہیں، ٹی وی اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم نے اپنی آنکھوں کا اور دماغ کا ویسے ہی ستیہ ناش کر لیا، اور ہم قدرت سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ٹیکنالوجی سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر ایک کا حق ہے. اور ترقی یافتہ ممالک میں آپ دیکھیں کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھ کے کام پر جاتے ہیں، کیونکہ افضل ترین ٹائم صبح کا ہوتا ہے. ٹھیک. اور اکثر لوگ ہم دیکھے ہیں
کہ ہم صبح کا ٹائم سو رہے ہوتے ہیں جو کہ اچھے ٹائم کو ہم کھو دیتے ہیں تو صحت کیسے بنے گی؟ صحیح. تو یہ آپ کے خیال میں کہ صبح کی جو واک ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں اچھا چلیں ہمارے پاس جب وقت ہو, تو وہ اکثر وقت تو آپ کے پاس شام میں ہوتا ہے یا رات میں ہوتا ہے. سو بنیادی طور پر واک ضروری ہے یا صبح کی واک ضروری ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ صبح کا اس لیے بیسٹ ٹائم ہے کہ آکسیجن لیول ہائی ہے. انسان کے لیے سب سے امپورٹنٹ تو آکسیجن ہے. ٹھیک ہے. تو شام کو تو وہ آکسیجن کم ہو جاتی. اچھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ بینیفٹس کیا ہیں واک جب ہم کریں گے تو ہم کس طرح سے خود کو اچھا محسوس کر سکتے ہیں, اچھا رکھ سکتے ہیں اوور آل؟ دیکھیں, واک ایکسرسائز کرنے سے آپ پورا دن ایکٹیو رہیں گے اور آپ کے پاس چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں آئیں گی. تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ آپ ایکٹیو رہیں اور زندگی کے تمام معاملات اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. اچھا, لیکن دیکھیں کہ کتنی دیر واک کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برسک واک یعنی کہ تیزی کے ساتھ واک کرنی چاہیے تاکہ آپ کی سویٹنگ ہو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں جو کچھ تو آپ کر لیں تو چہل قدمی بھی ٹھیک ہے. تو صبح کے وقت آپ کے خیال میں برسک واک اچھی ہے, چہل قدمی کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اور ایک اور چیز اسی کے ساتھ ساتھ کہ کتنی دیر کم از کم واک کرنی چاہیے ایوری ڈے؟ ہاف آور سے 1 آور تک انف ہے. چاہے آپ پارک میں جا کے بیٹھ ہی جائیں اس کا بھی فائدہ ہے. اور واک آپ ضروری نہیں کہ فاسٹ ہی کریں, ہلکی چند قدم بھی چلیں وہ بھی چہل قدمی بھی بہتر ہے. اور فاسٹ اگر کر سکیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہے وہاں جا کے بیٹھ ہی جائیں, سو بہت سے لوگ ہمارے یہاں پہ پیشنٹس وغیرہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو چل نہیں سکتے, ان کو پرابلم ہوتی ہے, دقت ہوتی ہے چلنے میں. لیکن بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ آپ کا وہ جو صبح کا وقت ہے اور آپ جب قدرت کے قریب ہونے کا آپ کو موقع ملتا ہے تو وہ چیز آپ کے دماغ کو کھولتی ہے, آپ کی باڈی کو فریش کرتی ہے. سو الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے وہ اوور آل ویل بینگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. سو یس, اور پھر جو لوگ برسک واک کر سکتے ہیں وہ برسک واک کریں, جو لوگ چہل قدمی کر سکتے ہیں وہ چہل قدمی کریں, اور جو لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے وہ ایٹ لیسٹ جا کے مطلب کسی کھلی جگہ پر کسی پارک وغیرہ میں جا کر اپنا جو وقت ہے صبح کا وقت جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. اور یس, آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یوگا بھی آپ کچھ لوگوں کو جہاں پر آپ واک کرنے جاتے ہیں آپ کرواتے ہیں. سو یوگا کے زیادہ فائدے ہیں یا واک کے زیادہ فائدے ہیں؟ دیکھیں دونوں کے فائدے ہیں, اپنے اپنے فائدے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یوگا میں ہم ڈیپ بریتھنگ کرتے ہیں, پھر مختلف آسن کرتے ہیں, پوری باڈی کے بیٹھ کے لیٹ کے کھڑے ہو کے مختلف آسن ادا کرتے ہیں. تو اس کا زیادہ میری نظر میں یہ زیادہ فائدہ مند ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک اور چیز کہ بہت سے لوگوں کے لیے نا یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم صبح کو بستر سے کیسے نکلیں, بیڈ چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. تو خود کو موٹیویٹ کس طرح سے کیا جائے کہ واک کرنی ہے, ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے, موٹیویشن کہاں سے لائیں؟ دیکھیں پہلے تو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میری صحت کے لیے کیا بہتر ہے. اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اسٹیپ اٹھا سکیں گے. تو آج کل دیکھیں نا ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ دیکھیں نیٹ پر ریسرچ مل جائے گی کہ کیا کیا فائدے ہیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. بالکل. تو اسی کو پھر اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے. وہ صرف پڑھنے سے تو نہیں نا, پریکٹیکل لائف میں آئیں, وہ کام کر کے دکھائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا کمزور نہیں پیدا کیا, اس سے ہماری عادات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم پیش آتی ہے. اگر اچھی عادات اپنائیں تو یہ چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں آ سکتی. اگر آئے بھی ہیں تو وہ ریکوری, کیونکہ انسان کا اپنا جو سسٹم ہے امیون سسٹم, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ کس طرح بہتر ہو, وہ یہی ہے کہ صبح پارک جائیں, ڈیپ بریتھنگ لیں, ایکسرسائز کریں, تاکہ آپ کا اپنا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ویسے آپ خود کتنی واک کر لیتے ہیں؟ میں 1 آور. 1 آور ایوری ڈے, یا کبھی کوئی ناغا بھی آتا ہے؟ شاز و نظر بہت کم, بہت ریئر ہے. تو کافی سالوں سے آپ واک ہی کر رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. اچھا, اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اچھا واک کر لیا, اب آ کے واپس سو جائیں, اسپیشلی جب ویکینڈز وغیرہ ہوتے ہیں.
کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا اچھا نرشنگ قسم کا بریک فاسٹ کیا جائے. سو آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے کہ آ کے ایک اچھے قسم کی خوراک لی جائے یا تھوڑا انتظار کیا جائے, ریسٹ کیا جائے, کیا کیا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک لائف سٹائل ہے. میں کبھی تھوڑا ریسٹ کر لیتا ہوں, کبھی نہیں کرتا, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اچھا بریک فاسٹ کر لیا جائے تاکہ آپ کو ضرورت ہے اچھی خوراک کی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ مطلب آپ کے جو ارد گرد آپ نے جس طرح سے کہا آپ مختلف لوگوں کو یوگا بتا رہے ہوتے ہیں, سکھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ شروع میں اکیلے تھے اور اس کے بعد کوئی 15-20 لوگ اور اب 30 کے قریب لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. تو وہ یوگا جب آپ کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ نارملی کتنی دیر کا ہوتا ہے اور اس میں بیسیکلی کون کون سی بیسک ٹیکنیکس ہیں یوگا کی جو آپ ان لوگوں کو کروا رہے ہوتے ہیں؟ ابھی آپ ہمارے ویورز کے لیے بھی بتائیے گا. دیکھیے, اسٹارٹ تو میں نے خود کیا پہلے, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایکسرسائز کرنا بہتر ہے, تو اس کے ساتھ ایک ایک کرتے میرے ساتھ اور دوست بھی شامل ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اس کے فائدے ہیں, تو جب لوگ فائدہ سمجھتے ہیں تو پھر شامل ہوتے ہیں. تو اب ماشاءاللہ 25-30 لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں, اور سب سے اسٹارٹ ہم دیتے ہیں ڈیپ بریتھنگ سے, گہرے سانس لینا, بالکل, اور اور اس کو پھر ہولڈ بھی کرنا. تو اس کے بعد پھر ادر اسٹیپ اٹھاتے ہیں, بیٹھ کے, کھڑے ہو کے, لیٹ کے, مختلف آسن. لیکن جو یوگا کی بیسک ٹیکنیک وہ یہی ہے کہ آپ نے ڈیپ بریدنگ کرنی ہے اور اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ تھوڑا سا پھولے اور آگے کی طرف آئے. سو یہ جو ڈیپ بریدنگ ہے یہ بھی الٹیمیٹلی آپ کی سول کو بہت زیادہ پرسکون کرتی ہے, آپ کے دماغ کو بہت زیادہ کھولتی ہے. آپ کچھ فرما رہے تھے. جی ہاں, اس کے علاوہ آپ کے مسل مضبوط ہوتے ہیں اور فلیکسیبل, جسم میں لچک پیدا ہوتی ہے, فلیکسیبلٹی آتی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ حکیم محمد عثمان, CEO. مرحبا, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ہم مارننگ واک پر بات کر رہے تھے اور ہماری زندگی میں ایک اچھا لائف سٹائل گزارنے کے لیے, مختلف بیماریوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, یس, فزیکل ایکٹیویٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اسپیشلی جب مارننگ واک کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ صبح کے وقت میں جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے, ایک وقت ملتا ہے نیچر کے قریب آنے کا, نیچر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا, سو الٹیمیٹلی یہ آپ کی اوور آل ویل بینگ کے لیے, ذہنی صحت کے لیے, جسمانی صحت کے لیے بہت بہت اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد.